जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। और आइए ज़रा अपने उस रिवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं, ज़रा होश में आ जाए ज़रा। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स वेरी गुड मॉर्निंग, इसलिए कि रमज़ान की सुबह है और पाकिस्तान में आँख खुली हमारी, यही एक बहुत बड़ा कर्म है हमारे पे। हमने वो दिन नहीं देखे जिन दिनों में स्ट्रगल चल रही थी। आज 13 अगस्त है और एक दिन प्रायर है 14 अगस्त से। अगर उस वक्त की फीलिंग को थोड़ा समझा जाए कि उस वक्त क्या लोगों के दिलों में वलवला था, क्या जोश था, ये सब चीज़ें अगर हम अपने जहन में रखें तो आज जिस आज़ादी को हम बड़े आराम से एंजॉय करते हैं और कई दफ़ा जोक्स करते हैं उसके बारे में, कई दफ़ा हमें फील नहीं होता कि हमने क्या कुर्बानियाँ दी, बिकॉज़ पुरानी बात है, किताबों में लिखा था, हमारे दिलों में नहीं लिखा हुआ। दर्द इस बात का है कि वो बातें जो हमारी आज़ादी की पहचान है, उन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता, जो वैल्यूज़ हैं हमारी, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं। लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो बॉर्डर होता है और वो आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस वही होती है। उससे पहले जब ब्रीच होती है लाइन ऑफ डिफेंस, तो वो कल्चर के थ्रू होती है, आपकी इकोनॉमी के थ्रू होती है, आपकी जो हेरिटेज है उसके थ्रू होती है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं वहाँ से, कोर इश्यूज़ जो हैं वहाँ से होती हुई वो आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस जिसे आर्मी कहा जाता है उस तक पहुँचती हैं, जहाँ जिसे वॉर कहा जाता है बाद में। लेकिन उससे पहले कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो बहुत सर्द होती हैं, उनका पता नहीं चलता कि कब शुरू हुई और कब जीती गई और कब हारी गई। हमें समझना है इस बात को कि आज वो कौन सी जंगें हैं जो हम हार चुके हैं, जो हमारी वैल्यूज़ की जंग है जिसे हम हार चुके हैं। इन सब बातों को याद रखना है क्योंकि ये वक्त है वादा करने का अपने आप से, अपने मुल्क से। और याद रखिएगा कि 20 लाख ऑलमोस्ट नंबर है उन लोगों का जो इस मुल्क तक नहीं पहुंच सके, उनकी कुर्बानियां हैं। 20 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने कुर्बानी दी अपनी ज़िंदगी की, अपने खून की, लेकिन वो नहीं पहुंच सके यहाँ तक। लेकिन हम, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ तक पहुंच गई है। मेरी कोशिश ये थी कि बहुत से लोग होते हैं इसमें, खुशियाँ मनाते हैं, 14 अगस्त को बातें करते हैं, गेस्ट बुलाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मेरे गेस्ट वो हों जिन्होंने सफ़र किया हो, जिन्होंने सफ़र को देखा हो, समझा हो, और आज जब वो इस मुल्क में बैठे हैं, तमाम तर कुर्बानियाँ, तमाम तर चीज़ें छोड़कर जब वो इस मुल्क में आए और किस ख्वाब से वो आए, क्या उनका वो ख्वाब आज, सियासतदानों की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी और शोबे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अवाम की बात कर रहे हैं। क्या अवाम में आज वो वैल्यू ज़िंदा हैं? क्या अवाम उस सफ़र में आज भी है या नहीं है? क्या वो मंजिल पे पहुंचने के बाद बिल्कुल ऐसे होगी जैसे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है? सफ़र में इतनी जदोजहद होती है कि जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं तो शायद उसका प्लान नहीं किया होता इंसान ने। हम मंजिल पे पहुंच गए, क्या उसके बाद यही प्लानिंग थी? क्या यही हमारे साथ होना था? यही बहुत सी बातें हैं जो हमें सोचनी है, समझनी है। क्या 14 अगस्त जो है वो सिर्फ वन व्हीलिंग का नाम है, या 14 अगस्त जो है वो अपनी बाइक का साइलेंसर निकाल के शोर करने का नाम है? क्या आज़ादी को समझने का, महसूस करने का यही एक तरीका रह गया हमारे पास? क्या इसके अलावा और भी चंद रोशनियाँ, चंद लाइटें, चंद मिर्चें, चंद जो हम बिल्डिंगों पे लगा देते हैं और नहर रोशन कर देते हैं, और बड़े बड़े जो अहम जो एरियाज़ हैं जो उनको लाइट अप करके हम जश्न आज़ादी की खुशी में शरीक होते हैं, झंडे खरीदते हैं, क्या यही जश्न आज़ादी का मतलब है? क्या हमने इसको एक दिन मुकर्रर कर दिया जिस पे हम एक झंडा जो है अपने बच्चे को देते हैं और कहते हैं आज खेलो इससे, और दूसरे दिन वो झंडा जो है उसको लेके कहीं रख देते हैं ताकि अगली 14 अगस्त को निकालें उसको? क्या यही हमारी वैल्यूज़ रह गई? क्या हमारे जो आने वाली अगली नस्ल है उसको मालूम है कि इस झंडे की अहमियत क्या है? या वो यही समझते हैं कि ये कोई चीज़ है जिसे हम खरीदते हैं एक दिन के लिए, उसके बाद कहीं रख देते हैं? हमें बहुत ज़रूरत है इस बात को समझने की। हमें बहुत ज़रूरत है इस बात को समझने की कि पाकिस्तान सिर्फ एक झंडे का नाम नहीं है। पाकिस्तान उस एहसास का नाम है जो हमारे दिल और हमारी आंख में बसता है। जब भी इसे ठेस पहुंचती है, हमारा दिल रोता है, हमारी आंख रोती है। 14 अगस्त का दिन कल है, लेकिन आज 13 अगस्त मैं चाहता हूं कि हम अपने अहद की, अपने वादे की, अपनी वफा की प्रेपरेशन करें, अपनी वैल्यूज़ की प्रेपरेशन करें, और 14 अगस्त को हम एक अपनी रेजोल्यूशन बनाएं, जो पाकिस्तान की आवाम ये रेजोल्यूशन बनाए कि हम आज के बाद अपने पाकिस्तान को किस तरह समझेंगे, किस तरह लेंगे, अपनी नई जनरेशन को किस तरह मुंतकिल करेंगे। ये वो बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमें सोचना है और अमल करना है। खाली सोचना जो है वो काफ़ी नहीं है, अमल करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो पार्टीशन में यहाँ आए
انہوں نے وہ سفر دیکھا، جنہوں نے وہ شور سنا، جنہوں نے وہ چیخ و پکار سنی، جنہوں نے وہ تلواریں سنی، جنہوں نے وہ گولیاں سنی، جنہوں نے اس ٹرین میں سفر کیا، وہ ٹرین جو آخری ٹرین تھی اس پہ سفر کیا، وہ ٹرین جس کے سارے مسافر جو تھے وہ اپنی زندگی ہار چکے تھے، صرف اس ڈبے میں خواب تھے، احساس تھے، ایک خواہش تھی کہ میں پاکستان کی سرزمین تک پہنچ سکوں۔ کیا آج ہم اس سرزمین پر کھڑے ہو کے اس سرزمین کا جو قرض ہے ہم پہ، کیا اسے بھول گئے ہیں؟ کیا یہ باتیں ہمیں یاد ہیں یا کوئی شخص چاہیے ہمیں یہ باتیں یاد کرانے کے لیے؟ 14 اگست ایک دن ایسا ہے جس میں ہمیں پاکستان کو مستحکم کرنے کا وعدہ کرنا ہے، اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو مستحکم کرنے کا وعدہ کرنا ہے، ان کو پریکٹس کرنے کا وعدہ کرنا ہے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، ان سب پہ بات کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ دن بھر جیو میں کیا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج میڈیا فحاشی کیس اور اوگرا کے سابق چیئرمین توقیر صادق پر کرپشن کے کیس کی سماعت ہوگی۔ پاکستان سے آج مزید 15 ہندو یاتری بھارت روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے ہندو برادری کے نمائندہ وفد کو مسائل سننے کے لیے آج بلا لیا ہے۔ آج راولپنڈی میں شیخ رشید کی پارٹی عوامی لیگ کا جلسہ ہوگا، جس میں عمران خان کی شرکت متوقع ہے۔ آج پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم اپنا ورلڈ کپ کا دوسرا میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقے بادلوں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ جی تھینک یو وزیرہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں شان، آپ سنائیں؟ آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں اللہ کا شکر۔ کیا ہو رہا ہے دن بھر جیو میں؟ شان، سپریم کورٹ میں جیسے ہماری خبر کا سٹارٹ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں کوئی نہ کوئی کیس کی سماعت ہوتی ہے، تو آج سپریم کورٹ میں بھی قاضی حسین احمد اور جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کی جانب سے ایک کیس دائر کیا گیا تھا، وہ تھا کہ میڈیا پہ جو فحاشی دکھائی جاتی ہے اس کو روکا جائے اور پراپر ایک کوڈ آف ایتھکس ہونے چاہیے میڈیا کے، تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ دکھائی جائیں۔ اور بالکل صحیح بات ہے، میڈیا کے ایتھکس ہونے چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر ہو ہی رہا ہے لگے ہاتھوں، اگر آپ یہ کر ہی رہے ہیں تو فلم ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اس میں انڈین فلم جو آتی ہے اس کو کیا کس کوڈ سے کوڈ آف کنڈکٹ اس کی سینسر بورڈ کیا ہے، اس میں کیا فحاشی ہے، اس میں کیا سٹل میسج ہے جو ہماری نیشنلزم کے خلاف ہے، یا جو بھی ہے، آپ اس کو بھی پلیز دیکھیں اور کوشش کریں کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں بھی جو کرپٹ لوگ ہیں، جو بری فلمیں بنا رہے ہیں، جو گندی فلمیں بنا رہے ہیں، جو ان کو بھی چیک ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو باہر سے آتی ہیں چیزیں ان کو بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس سرکل میں لے کے آئیں، بیکاز میڈیا صرف ٹیلی ویژن کا نام نہیں ہے، بلکہ اور بھی جس طرح کی چیزیں جو نیوز یا کوئی ایسی چیز آپ تک لے کے آتی ہیں، انٹرٹینمنٹ لے کے آتی ہیں، ان سب کو چیک میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو بھی ضرور چیک کریں۔ اور شان، اس میں ایڈز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہ دکھائی جائے جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ شان، اوگرا کے سابق چیئرمین توقیر صادق ہیں، ان پر کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کے خلاف بھی آج سماعت ہوگی، اور ٹیچر تشدد کیس ایک تھا سرگودا میں ہوا تھا، اس پر بھی 2 ملزمان کی درخواست ضمانت کیس کی سماعت آج ہوگی۔ دوسری عام خبر یہ ہے کہ جیسے آج کل یہ خبر کافی ہے کہ جو انڈیا کے جو ہندو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے، یہ رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ہم وہ جو ہندو ہمارے جو ملک میں رہتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ان کو وہ تحفظ فراہم کریں گے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ وہ پہلے پاکستان میں جو مسلمان ہیں ان کو بھی تو تحفظ فراہم کر دیں، ان کو بھی تحفظ فراہم کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ رحمان ملک صاحب جو ہیں ان کے پاس بہت سے بیانات ہیں، لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، سیکیورٹی کیسی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم بالکل انڈیویجولائز نہ کریں کسی کو، اور یہ نہ کہیں کہ جی ہم ان کو تحفظ فراہم کریں، ہمیں پورے پاکستان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ میری رحمان ملک سے تو شان، اسی سلسلے میں انہوں نے جو کہ ہندو صدر صاحب نے ہمیں کمیٹی ڈالی ہے، کوئی کمیٹی بنائی ہے ایک، انہوں نے ایک کمیٹی ڈالی ہے 3 بندوں کی کہ وہ بھی اس پہ دیکھیں۔ کمیٹی تو بندی ہے، رحمان ملک صاحب نے ان کو بلا لیا کہ آپ آئیں تو جو آپ کو تحفظ زیادہ ملک سنیں گے۔ آج 15 لوگ جا رہے ہیں، کانسپریسی یہ تھی کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہجرت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری ایک دفعہ جانے دیں بس۔ لیکن بڑے دکھ کی بھی یہ بات ہے، بیکاز سرکولر ہمارا جو ایک قائد کا ویژن تھا اس میں سرکولر ہونا بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ تھا، بیکاز آپ کو پریکٹس کرنے کی اپنے مذہب کی جو تھی وہ اجازت ہے۔ تو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ کچھ لاز ہیں جو پاکستان کے لیے بنے تھے اور ان کو ہم اتنا پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، اور میری خواہش ہوگی کہ وہ پریکٹس ہوں اور تاکہ ان کو تحفظ فراہم ہو سکے یہاں پہ۔
اور سیاستدان میرے خیال میں ان کے پاس اپنے اتنے زیادہ باڈی گارڈز ہوتے ہیں کہ اتنا تحفظ ان کو فراہم ہوتا ہے کہ کسی اور کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. اور وہ جو کمیٹی ڈالی تھی یا کمیٹی بنائی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے ایک اور مبارک ہو. اور وہ بھی کمیٹی اس بات پہ ہے کہ 3 رکنی کمیٹی مولا بخش ٹانڈیوین میں. جی تو یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ جائیں, لوگ بھاگیں نہ یہاں سے. بس یہ وہ شان وہی والی بات ہے جو کمیٹی ڈالی تھی, اللہ کرے وہ نکل آئے. ہاں وہ نکل آئی ہے ان کی, لیکن اب دیکھیں اگلے سال نکلتی کہ نہیں نکلتی وہ کمیٹی تو اچھی تھی ان کی. یہ 4 سال بڑا اچھی کمیٹی نکلی اور ڈالی بھی نہیں. شیخ رشید کی کمیٹی نکلنے والی کیونکہ شیخ رشید صاحب راولپنڈی میں آج ان کی عوامی مسلم لیگ کا جلسہ ہے جس میں عمران خان کی شرکت متوقع ہے. تو دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. بس دیکھ لیں, ہمیں تو شیخ رشید سے تو یہ امید تھی کہ وہ بدلتے ہیں رنگ, لیکن عمران خان صاحب بھی اب رنگ بدلنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام کو کہ وہ ہوپ اور جو ٹرسٹ ہے وہ جو مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ نئے بالکل بے نام لڑکوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ورلڈ کپ جیت کے لے آتے ہیں. اس ورلڈ کپ میں جو بابے تھے ان کو انہوں نے باہر بٹھا دیا تھا, لیکن ینگ یوتھ کے اوپر انہوں نے بیس کیا. ایک نئی بالکل گھبرائے ہوئے لڑکے جو تھے وہ فرسٹ ٹائم اسٹیڈیم میں اترے اور انہوں نے اپنا رنگ دکھایا. تو اب آ کے سیاسی جو ورلڈ کپ ہے اس میں آ کے ان کو پھر شاید ناموں کی ضرورت پڑ گئی, بیکاز وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو الیکٹیبلز ہیں, جو لوگ اپنے اپنے حلقے میں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کا اس پارٹی میں ہونا بہت ضروری ہے. تو خان صاحب ہوپ کو جو امید جو ہوتی ہے اس کو صرف امید کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ ٹینشن نہ لیں, لیکن اگر آپ سیاسی اس چکر میں پڑ گئے ہیں جو ہمیشہ ہوتا ہے. مشرف صاحب بھی 4 سال تک تو پاکستان کے بڑے ہمدرد تھے, اس کے بعد وہ اپنے ہمدرد بن گئے. اس کے بعد انہوں نے اسی سیاسی عمل میں آ کے انہوں نے اپنا جو ہے اپنے لانگ ٹرم کیریئر کی طرف سوچنا شروع کر دیا. عوام کی جو ریلیف تھی اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچا انہوں نے. تو پہلے جو 3 سال کا پیریڈ ہے ہم نے ان کو کھینچ کے سیاستدان بنا دیا. تو اسی طرح آپ بھی اس سیاسی گڑھ میں آ گئے ہیں اور آپ کو مشہور بھی ہو گئے ہیں, تو آپ کو بڑا ضروری ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے اس بات کو کہ آپ جو پیور ہوپ تھی اس کو جو ہے اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو آپ لوگ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس میں کافی لوگوں کو اعتراض بھی ہے کہ ملاوٹ جو ہے اس میں آپ تھوڑا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب ہوپ آپ سے کوئی امید رکھتا ہے تو وہ آپ کو بہت اپنا سمجھتا ہے, اور جب اپنا سمجھتا ہے تو آپ سے بہت جلدی ناراض ہو جائے گا وہ. تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ کے قدم رکھیے گا, بیکاز آپ کے کاندھوں پہ جو سولی ہے وہ ہوپ کی ہے. کیونکہ شان وہی لوگ ہیں جن سے لوگ پہلے وقت آئے ہوئے تھے, اگر وہی لوگ ان کے ساتھ آگے تو لوگ تو بیچارے اور شان کیونکہ آپ ورلڈ کپ کی بات کر رہے تھے تو پاکستان کی جو انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ ہے ان کا آج دوسرا میچ اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہے, پہلا افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کسی کی تعریف نہیں کرنی, کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ ہار جاتا ہے. نظر لگ جاتی ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم نے ہاکی ٹیم کو اسپیشلی ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور دعائیں کی تھی, لیکن وہ آگے آسٹریلیا تھا تو انہوں نے 7-0 سے ان کو میرے خیال میں. لیکن یہ ینگ بچے ہیں, 19 ہیں, ان کو ویسے بھی گروم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ بھی ان کی کلاسز ہونی چاہیے تاکہ جب ورلڈ لیول پہ آ کے کھیلتے ہیں تو ان کی جو پرابلمز ہیں, جو شارٹ فالز ہیں ان کی وہ نہ ہوں. ان کی جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. ان کے لیے ایک ایسی بات ہونی چاہیے جیسے یہ نو گو ایریا ہونا چاہیے ان کو, اس کے اوپر ان کو گروم کرنا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ان 2 خوبصورت ناموں کا جس کو ہم ہمیشہ لیتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت یہ نام ہم ورد کرتے رہیں, ہمارا دل جو ہے وہ تسبیح کی صورت چلتا رہے اور یہ ورد ہمیں یاد رہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت پہلے اللہ میاں کا نام جو ہے وہ ہے العلیم. دیکھتے ہیں اس نام کی کیا فضیلت ہے. العلیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, اللہ تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں. اصل میں علم جو ہے وہ اس کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر ہم دوسرے جو حواس خمسہ کے ذریعے مثلا دیکھنے یا سننے سے یا چکھنے سے علم حاصل کرتے ہیں, یہ بھی بنیادی طور پر اسی علم کی ایک شاخ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے. اس صفت سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس میں سنجیدگی اختیار کریں, اور ہمارا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہونا چاہیے, اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے.
قرآن مجید میں ہر دوسری تیسری آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا حوالہ ضرور ہے کہ وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمین کے پہنائیوں میں جو کچھ ہوتا ہے یا آسمان کی بلندیوں میں جو کچھ ہوتا ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، ہر چیز میرے حیطۂ ادراک میں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے میں غافل ہوں، جیسے کہ آیت الکرسی میں بھی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ پروردگار زندہ قائم رہنے والا، نہ تو اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ المقدم المؤخر الاول الاخر۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے، اس کی فضیلت آپ نے دیکھی مدیہ کہ میں سمجھتا مجھے حیران یہ ہوتا ہوں میں اس بات پہ کہ اتنا کلیئرلی سمجھنے کے بعد ہم اس بات کو پھر بھی ہم برے کاموں میں جاتے ہیں، برائی کی طرف جاتے ہیں، حقوق العباد بالکل بھول چکے ہیں، ویلیوز کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اور جب اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے، وہ ہر بات پہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور علم کی جو فضیلت ہے کہ علم حاصل کرو، کیونکہ یہ سب ایک کنیکشن چلتا آ رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم نام پڑھتے جاتے ہیں، اس کو سمجھتے جاتے ہیں، اس کا اپنا ایک نیا رنگ آتا جاتا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو لوگ ہیں وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میں انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور وہی اللہ پاک ہے کہ جس کو سب کو جانتے ہوئے بھی آپ کے اتنے زیادہ گناہوں کی جو پردہ پوشی کر جاتا ہے۔ اور اب جو نام ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے صفی اللہ۔ دیکھیے، آئے دیکھتے ہیں اس نام کی کیا فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی صفی اللہ بھی ہے۔ صفی جو لفظ ہے یہ صفا سے ہے، یعنی جس کا ایک مطلب ہم پاکیزگی یا صفائی یا اس سے مراد اخلاص بھی لے سکتے ہیں۔ اسی سے لفظ صوفی بھی ہے، اسی سے لفظ تصوف بھی ہے، اور مختلف الفاظ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی صفی اللہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں اور اپنے ہر زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص اس طرح تھے کہ آپ نے اللہ کے احکامات پر اس طرح عمل کر کے دکھایا کہ اس میں کسی قسم کے دنیاوی مقاصد یا دنیاوی کسی منفعت کا کوئی پہلو موجود نہیں تھا۔ یعنی مخلصین لہ الدین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے اور اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا اور انسانوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ بہت ہی خوبصورت پھر ایک نیا باب کھلتا ہے اس نام سے کہ ایک صفی اللہ، صفائی اور صوفیزم بھی اس سے ڈرائیو کرتا ہے، تو بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔